बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई की सूरत में है। एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुराग मिल चुका है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि इस वक्त मोस्ट वांटेड पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान की रियासत के लिए इस वक्त, वो कहाँ पर रूपोश हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि सादा सी बात कहूँ कि वो इस वक्त हुकूमत के अंदर ही कहीं पर गुम हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। एक और दूसरी बात ये कि इस ज़मन में और भी बहुत सी चीज़ें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हाथ में लगी हैं, और वो इन्फॉर्मेशन है, ज़ाहिर है उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी वो ही याशियों वाली है और उनके राजदारों वाली है और उनके ज़ाती मामलात वाली है। लिहाजा इन सब चीज़ों के ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। और इसके अलावा जो आपसे बात करने वाली है वो है कि जो अगर सादा अल्फाज में बात कहूँ तो टेढ़ी बात है, उसको मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो बात ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक हमारे दो बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ही बात की होगी, और वो कहते हैं कि जी कि 245 के तहत इस्लामाबाद में फ़ौज दाखिल है और या आ चुकी है सिविल एड के लिए, और जब किसी को भी वो उठाएंगे तो जब वो कोई भी कार्रवाई करेंगे तो वो कार्रवाई अकाउंटेबल नहीं होती किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। तो इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफिस और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है, जिसको जैक ब्रांच कहते हैं, फ़ौज का जो कानूनी इदारा है अपने महकमे के अंदर, उनके दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी खौफनाक किस्म की, बड़ी लिथल किस्म की इस टाइम जारी है। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब किसी गिरफ्तारी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तलब करेगी फेडरल गवर्नमेंट को, और उनके साथ अटॉर्नी जनरल पेश होंगे, और अटॉर्नी जनरल के साथ पेश होंगे जनाब जज एडवोकेट जनरल, और वो वहाँ पर पेश होके उनको बताएंगे कि माय लॉर्ड, हम आपको जो है वो इमरान खान साहब का नाम लिया था उन्होंने कि अगर आप उनकी प्रोडक्शन का ऑर्डर जारी कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते आपके हुक्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि 245 के तहत जो है वो हमने उनको गिरफ़्तार किया है, तो लिहाजा वो अकाउंटेबल नहीं। उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। तो उन्होंने कहा जी हमने तो तफ्तीश की है। अब यहाँ पर ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन शुरू होती है, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना किसी लेवल के ऊपर डिस्कस हो रही होती है। तो लिहाजा उन्होंने जो बात कही कि जी के अपकमिंग सिनेरियो में या मुमकिना तौर पर ये वाला काम हो सकता है कि चीफ़ जस्टिस को जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है, यानी वो भी कोई फ़ौजी अफसर होता है बड़े वाला, वो आके कहेगा कि हमारी पुलिस, हमारी तफ्तीश के मुताबिक तो इमरान खान साहब ने 9 मई को जितने भी काम उल्टे सीधे किए हैं उनमें आपका भी मशवरा शामिल है, हमारे पास सबूत है। तो इसका मतलब है कि तुसी भी चुके जाओगे, यानी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी किसी ना किसी लेवल के ऊपर मतलूब हैं। इसका मतलब ये है, इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है, और ये इंफॉर्मेशन कोई लली किस्म का सहाफ़ी नहीं दे रहा, या कोई, मेरा मतलब है प्रोफेशनली साउंड। और इन सहाफ़ियों का नाम है एजाज़ सैयद और उमर चीमा। ये दो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं। इन्होंने अपने व्लॉग में इस इंफॉर्मेशन का और इस मुमकिना सिनेरियो का ज़िक्र किया है। तो ज़ाहिर है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसी ना किसी ज़रिए से उन तक पहुंची होगी। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये, मुझे लगता है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस लेवल तक मामलात नहीं पहुंचने देंगे, नहीं पहुंचेंगे। और अगर उनकी मैं माज़रत के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर उनकी किसी लेवल के ऊपर कहीं पर कोई मामलत है इमरान खान साहब के साथ, वैसे तो उनकी वो सास, बेगम, इस तरह की ऑडियोज़ हैं, और हो सकता है कि कुछ ऑडियोज़ अभी तक लुकी पड़ी हों, छुपी पड़ी हों, जिनका रास्ता रोकने के लिए वो काजी फाइज ईसा के कमीशन को काम करने से रोक दिया गया है। तो तब भी मेरा ये गुमान है और मेरी ये खुशगुमानी है
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں بھی، چیف جسٹس پاکستان کے ہاتھ صاف نہ بھی ہوں تو بھی ستمبر تک انتظار کرنا چاہیے. جب وہ اپنے عہدے کے اوپر نہیں رہیں گے تب ان کے ساتھ جو بھی قانون جو کہتا ہے وہ اس کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے. ادروائز تو جو ہے وہ 209 کے تحت تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے چیف جسٹس کو ان کے جو کچھ مرضی کر لیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے، ایک قانون دان نے مجھے بتایا تھا کہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ ان کو عہدے کا جو ایک ہوتا ہے نا استثناء کہ ان کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک وہ عہدے کے اوپر فائز ہیں، تب تک نہیں ہو سکتی. مقدمہ درج ہو سکتا ہے، کارروائی نہیں ہو سکتی. تو وہ روک لی جائے گی جب وہ عہدے سے فارغ ہوں گے تو پھر وہ قانونی کارروائی یا قانون اپنا راستہ لے گا. تو یہ ایک خبر تھی جو یا ایک دو پاکستان کے بڑے صحافی اس طرح کی بات کر رہے تھے، تو وہ مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنی چاہیے، اگرچہ آپ کے نالج میں ہوگی یہ والی باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کچھ صحافی جو ہیں وہ 6 کے قریب صحافی غالباً، جن میں مطلب ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے پسندیدہ ہی صحافی ہوں گے، وہ ملے ہیں عمران خان صاحب کو. اور کل ملا کے کچھ صحافیوں نے منظر نگاری کی ہے کہ کیا وہاں کا پہلے کیا حالات ہوتے تھے، اب کیا حالات ہیں وہاں پر. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں، وہ جو اس انگلی میں انگوٹھی تھی وہ آج ان کے ہاتھ میں نہیں تھی. اور جو ایک لہجے میں عزم ہوتا ہے، امید ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کا بھی فقدان تھا، بلکہ سرے سے تھا ہی نہیں. اور یہ کہ سب سے زیادہ ان کو دکھ جو ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ کے چھوڑ کے جانے کا ہے. اور کچھ لوگ اور طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان صحافیوں میں سے ایک صحافی کے ساتھ میری براہ راست بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جی کہ عمران خان صاحب نے 2 اس طرح کی باتیں کی ہیں جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ ملک میں مارشل لا کا خطرہ ہے. اچھا، وہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی تعبیر کس طرح، آپ کس بات کی تعبیر آپ یہ کر رہے ہیں، یا ان کی کس بات کو آپ اس خدشے سے تعبیر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے 2 باتیں کی. ایک یہ کہ اب تک جو بھی اس ملک کے حالات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ پی ڈی ایم اس ساری کارروائی کی بینیفیشری نہیں ہے. اور مجھے اگلی بات، اس خدشے کا اظہار پی ڈی ایم کے اندر کے لوگوں نے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے کہ اس وقت جو کچھ آپ کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ تو اس کو جبر کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی بینیفیشری پی ڈی ایم نہیں ہے. تو پھر بینیفیشری کون ہے؟ وہ اس سے اخذ کر رہے ہیں کہ اس کی بینیفیشری پاکستان کی آرمی ہے. پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اب اس کی دھاک پاکستان کے معاشرے کے اوپر بیٹھ چکی ہے، تو لہٰذا وہ وہی بینیفیشری ہیں اور پھر وہ جو چاہیں سو کریں. تو اس لیے ان کو لگا، اور یہ بڑے صحافی ہیں، ان کو لگا کہ عمران خان صاحب اس خدشے کا اظہار ہے، یا ان کو لگ رہا ہے کہ ملک کے اندر کسی بھی وقت مارشل لا لگ سکتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ عمران خان صاحب تو کہا کرتے تھے مینوں کی فرق پیندا ہے، تو لہٰذا مجھے اس میں کچھ اور بات نظر آتی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ دور اندیش آدمی ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، اور وہ ہمیشہ جو ان کو باتیں فائدہ دے سکتی ہیں یا نقصان دے سکتی ہے وہ ان کو پریمپٹ کرتے ہیں. وہ مثال کے طور کے اوپر کہ کل 6:30 نہیں ہونا، وہ والا ان کا بات کرنے کا سٹائل ہے کہ پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نے تو واش روم یوز ہی نہیں کیا، میں 24 گھنٹے رہا ہوں، میں تو واش روم گیا ہی نہیں، تاکہ میرا جو یورین سیمپل ہے وہ اگر چونکہ لیا جا چکا ہے تو لہٰذا میں کہوں گا کہ پتہ نہیں کدھر لے کے کوئی جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ یورین سیمپل جو ہے اس سے آپ ڈی این اے بھی کروا سکتے ہیں. سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، اور یہ شوکت خانے میں بھی ہو سکتا ہے ڈی این اے. ایک بات. دوسری بات کہ جس طرح وہ ویڈیوز آ سکتی ہیں، میری کردار کشی ہو سکتی ہے، پہن کتنی ہوندیاں چیزاں. تو ایک تو ان کا یہ سٹائل ہے، اور یہ وہ کیوں بات کر رہے تھے؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت سوسائٹی کے اندر ایک قبولیت جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو ملی ہے، اور وہ ملی ہے پاکستان کی فوج کے طرز عمل سے. اور طرز عمل کیا ہے کہ جی کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے تھے، اینڈ تک بیک فٹ کے اوپر رہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کیا لیں کہ کمٹمنٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے، اور انہوں نے فوج کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی اور سازش کرنے کی کوشش کی، فوج کے اندر تگڑم کرنے کی کوشش کی.
اور اس کا نتیجے میں 9 مئی ہوا، اور 9 مئی کی اب پاداش میں ان کے خلاف جو ہو رہا ہے، اب پاکستان کے عوام کے اندر ایک اخلاقی جواز پاکستان کی فوج کو مل چکا ہے، تو وہ اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس یعنی کہ فوج کے کریکٹر کو مشکوک کرنے کے لیے بھی ایک عمران خان صاحب کی یہ کوشش ہو سکتی ہے، یہ میرا خیال ہے۔ آگے آ جائیں کہ انہوں نے اور بھی باتیں کی کہ جی کہ ایک تو یہ بات کہ وہاں پر جو بھی لوگ آ جا رہے ہیں، مجھے ان صحافی نے بتایا کہ ان کی حساس ادارے یا خفیہ ادارے والے جو ہیں، ایجنسیوں والے، وہ سر عام ویڈیوز بنا رہے ہیں، تصویریں لا رہے ہیں، کون کون خان صاحب سے ملر آ رہا ہے۔ اس کا میں نے جو تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں ایجنسیوں والے، وہ تو پاکستان کے جو دشمن ممالک اوپن ہیں، اوپن دشمن ممالک جو ہیں انڈیا، اس کے سفارت خانوں میں جب وہ دعوتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ پروف بناتے ہیں کہ کون کون جا رہا ہے اس سفارت خانے میں، تو وہ تصویریں بناتے ہیں کیونکہ ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، ڈکلیئر دشمن ہوتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کے جو ادارے ہیں، حساس ادارے ہیں، خفیہ ادارے ہیں، سراغ رساں ادارے ہیں، وہ دشمن ڈکلیئر کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کے اوپر 9 مئی کے واقعات کو حملہ قرار دے چکے ہیں، اور ان کے پاس جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو تفتیش ہوئی ہے، جو جنہوں نے حملے کیے ہیں ان کا جو ڈیٹا موبائل فونوں سے حاصل کیا ہے، اس کے مطابق تو یہ پلاننگز تھیں، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھے اس کے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے اس ایکٹ کے بعد کہ وہ تصویریں بن رہی ہیں، اور یہ تصویریں پاکستان کے خفیہ ادارے کن کی بناتے ہیں کہ جو ان کے ڈکلیئرڈ دشمن ہیں، ان سے جو میل ملاقات کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ریکارڈ رکھنے کے لیے بات تصویر ریکارڈ۔ تو جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کے ادارے عمران خان صاحب کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر چکے ہیں ایک طرح سے ٹیکنیکلی، جب وہ پاکستان کے اوپر اپنے حملہ قرار دے رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ دشمن ہی تصور ہوں گے، تو پھر آپ کو باقی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ عمران خان کا ساتھی ہوگا، اور جو عمران خان نے 9 مئی کو کیا ہے، اگر وہ اس میں براہ راست ملوث نہیں ہے جو عمران خان کا ساتھی ہے، تو کم از کم وہ ان کی گنتی اسی میں کریں گے، وہ کہ یار کہ یہ عمران خان سیاہی کرے، سفیدی کرے، یہ اس کو اوکے قرار دے رہے ہیں، تو ہمارے کھاتے میں یہ بھی دوست کا، کہتے ہیں نا دوست کا دوست دوست، اور دوست کا دشمن دشمن، یا دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی ظاہر ہے کہ پالیٹکس میں ہوتی ہیں۔ تو دوسری باتیں جو انہوں نے وہاں پر کی وہ ادھر ادھر کی زیادہ ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن، واپسی میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اب میں نے آگے ہی بڑھنا ہے، پیچھے میرے راستے سارے بند ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس لڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن میں یہ پاکستان کی معاشرے کی جو تفہیم ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں واقعات کی بنیاد کے اوپر نہیں کہہ رہا، میں پاکستان کے سماج کو جتنا سمجھ سکا ہوں، عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کے مطابق پاکستانی معاشرہ یہ جو جبر کی جو موجودہ کیفیت ان کے خیال میں جو چل رہی ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی، جبر کا یہ ماحول زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، یہ ٹوٹے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کے اداروں کو اور جو بھی اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف کام کر رہے ہیں، جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو پوری طرح کرش کر دیا گیا ہے، تو پھر وہ انتخابات کروائیں گے۔ وہ اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں کہ 8 اکتوبر کو انتخابات نہیں ہونے جا رہے۔ تو سر اس فقیر نے تو بڑے عرصے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگلے سال اپریل میں کچھ امکانات ہیں، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ بات کتنی درست ہے اور کتنی غیر مناسب ہے یہ بحث علیحدہ ہے، میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے۔ انتخابات بر وقت ہونے چاہیے، یہ اس اصول کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ بر وقت انتخابات کے بجائے ان کی جو کہتے ہیں نا جی کہ ایک ٹرولی پروسیس کے تحت اگر کوشش کرنے کے بجائے جب آپ سازشوں کے تانے بانے بنیں گے تو سر پھر حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ ہم پہلے دن سے یہی گزارش کر رہے ہیں، بندیال صاحب کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ انتخابات نہیں چاہ رہے تھے، آپ انتخابات کے نتائج مرضی کے چاہ رہے تھے کہ انتخابات اس طرح سے کروائے جائیں کہ عمران خان صاحب جیت کے سامنے آئیں۔ تو اس طرح تو پھر جناب آپ کو پاکستان کی پاور پالیٹکس کے جو اصل پلیئر ہیں وہ آپ کو یہ والا کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ کہ چھوڑ کے کون جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ تو
ایک جو ڈیولپمنٹ ہے جو میں آخر میں جو دو باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اب مذاکرات کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کوششیں جاری ہیں کن کے ساتھ، عاصم منیر صاحب کے ساتھ اور صدر مملکت کے ذریعے رابطے کرنے کی، لیکن وہ ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. ایک طرف یہ ہے، اور یہ وہ پہلے دن سے یہ سیاستدان کی طرح انہوں نے مذاکرات کے اوپر یہ بلیو نہیں کرتے تھے. وہ جو میں نے شعر پڑھا تھا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، تو وہ میں نے اس لیے پڑھا تھا کہ یہ مذاکرات کے اوپر نہ یقین رکھتے تھے، نہ سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنے پہ یقین رکھتے تھے. یہ محض سازش کی پیداوار تھے، اور سازش کر کے فوج کے اندر دراڑیں پیدا کر کے بقول حسین حقانی صاحب کے یہ اپنا راستہ بنانا چاہتے تھے، اور وہ سازش ناکام ہوئی، الٹ پڑی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب مذاکرات کے، میں تو مذاکرات کے کبھی خلاف تھا ہی نہیں. یہ تو وہ ہمیشہ انہوں نے کہا کہ میں چوروں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. اب وہ کمیٹی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے حق میں ہوں. میں تو پہلے دن سے حق میں تھا. دیکھیں میری حکومت جس نے گرائی، میں نے تو اس کے ساتھ مذاکرات کی. اور مذاکرات نہیں، آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، آرمی چیف کے ساتھ مل کے سازش ہو سکتی ہے. سادہ سی بات ہے. یہ بات جو ہے وہ مطلب کن کو یہ چوچا سمجھتے ہیں اور کن کو یہ کیا سمجھتے ہیں. تو دیکھیں ماضی میں آرمی چیف جو سیاستدانوں سے ملتے تھے وہ تگڑم کرتے تھے. اب بھی اگر کوئی ملے گا تگڑم کرے گا. ہمارا کسی کے اوپر زور نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کوئی امید کوئی صدقہ زکوٰۃ کام آ جائے اور ان کی سنی جائے، لیکن سر مذاکرات تو ہوتے ہیں اپنے برابر والے لوگوں کے ساتھ، مذاکرات تو ہوتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ. اور یہ مطلب جن کا مینڈیٹ ہی یہ مذاکرات کرنا نہ ہو، آرمی چیف کا مینڈیٹ جو ہے وہ مذاکرات کرنا نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ کیا ہے کہ پاکستان میں سب سے طاقتور جو شخصیت ہوتی ہے وہ آرمی چیف ہوتا ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں وہ آپ کے لیے تگڑم کر سکتا ہے، آپ کے لیے حالات اچھے برے پیدا کر سکتا ہے. وہ ڈیو پروسیس اڈاپٹ نہیں کر سکتا، وہ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بن سکتا. نہ اس کے پاس یہ اختیار ہے، نہ وہ اس کا مجاز ہے، نہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. یہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں کئی چیزیں کھیلنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ نہ بنانے کے مترادف ہے. اب اس میں جو ہے وہ 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے مذاکرات کے لیے، اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اندر تھے، پتہ نہیں باہر ابھی تک آئے ہیں کہ نہیں آئے. پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ نامعلوم ہے، پتہ نہیں کتنے نے. اسد قیصر صاحب آگے پیچھے ہیں. علیم عادل شیخ صاحب، اون عباسی صاحب، مراد سعید صاحب پتہ نہیں وہ لب لن تے ٹاڈے. اچھا، اور حماد اظہر صاحب اے وی جے تانوں لب جے تے ٹاڈا جنوں لب جے ہودا. تو یہ گمنام لاپتہ لوگ جو ہیں، جو روح پوش لوگ ہیں، یہ پہلے روح پوشی ختم کریں گے تو مذاکرات کریں گے، اور روح پوشی ختم کریں گے تو پکڑے جائیں گے. ان میں سے بیشتر جو روح پوش ہیں، جو انڈر گراؤنڈ ہیں، تو پکڑے کیوں جائیں گے؟ کیونکہ آپ کو تو دشمن ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ آپ نے 9 مئی کو جو کچھ کیا، جو آپ کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے، جو آپ پر الزام ہے، تو آپ تو ڈکلیئرڈ دشمن ہیں. تو دشمن کے معاونین کو کوئی نہیں چھوڑے گا. تو لہٰذا مذاکرات والی رسم ایم ہی تھی، اور اس کا جواب آ گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہہ دیا کہ بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے. شہداء کی یادگاروں کو جلانے والے، ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے گروہ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. کل مطلب نواز شریف صاحب والوں جواب جے کوئی مذاکرات نہیں کرنا ہے، سام کے رکھو اپنی کمیٹی. تو اب یہ خیر فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہے. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے کہ کسی سیاستدان کو اس حد تک جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. عمران خان صاحب اچھے ہیں، برے ہیں، پیڑے ہیں، چنگے ہیں، اے گریڈ کے ہیں، سی گریڈ کے ہیں، زیڈ گریڈ کے ہیں. ان کا جو شمار وہ ہے وہ ان کی قطار شمار وہ جو بھی کہتے ہیں، ان کا شمار جو ہے وہ ایٹ لیسٹ سیاستدانوں میں ہی ہونا ہے. بالآخر ان کا شمار جب بھی گنتی ہوگی، تاریخ جب بھی ان کی گنتی کرے گی تو ان کو سیاستدانوں میں ہی ان کا شمار کرے گی. تو ایک سیاستدان کو اس لیول کے اوپر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اور اس اسٹیچر کے سیاستدان کو
یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہے. ہم ان کو نہ سمجھا سکتے ہیں نہ ان کو بتا سکتے ہیں. سیاستدان جب غلطی کرتا ہے تو اس کو پھر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہمالیہ جتنی غلطی. یہ وہ تھا مہاتما گاندھی صاحب کا مقولہ ہے. تو یہ یا تو ہمالیہ جتنی بڑی غلطی ہوگی جو آج نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے, یا پھر ہمالیہ جتنی بڑی کامیابی, کیونکہ اس اسٹیچر کے سیاستدان کی غلطی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اور اس کا درست فیصلہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جو قوموں کو جو ہے وہ آگے بھی لے جاتا ہے اور قوموں کو برباد بھی کر دیتا ہے. فیصلہ وقت کرے گا. نواز شریف نے آج کیا ہے اور نواز شریف صاحب کے فیصلے کے اوپر فیصلہ وقت آنے والے وقت میں اپنے وقت پر سنائے گا. کیا سناتا ہے وہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر. بالکل میرے ذہن سے نکل گیا ساری باتوں میں کرتے ہوئے کہ پرویز الہی صاحب کا معاملہ کیا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں اینڈ پہ کہ وہ چودھری شجاعت صاحب کی پناہ میں ہیں اور چودھری شجاعت صاحب اس وقت پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں اور اپنے بھائی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. باہر پولیس کھڑی ہے, انہوں کہتے ہیں نہیں چھڑنا کیونکہ عمران خان کا ساتھی ہے, انہوں نہیں چھڑنا. یہ دشمن ہے اور دشمن کے ساتھ سلوک دشمنوں والا ہوگا. دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اس کی بڑی ڈیٹیل ہے میرے پاس, وہ اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے. ٹائم بہت ہو گیا, فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.